अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस। इस प्रोग्राम में कॉल करने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर, जो कुछ देर बाद आप स्क्रीन पर भी देख सकेंगे, वो है 0800-777-891। एक दफ़ा फिर 0800-777-889 पे कॉल करके आप इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। और सामीन, ये प्रोग्राम आप इस वक्त सैटेलाइट पर लाइव देखने के अलावा रेडियो मीडियम वेव्स 972 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। और अगर इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग आप देखना चाहें तो उसके लिए विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com और जहां रंग का फेसबुक पेज। और अब वो मौज़ूआत जो आज के शो में ज़ेर बहस आएंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ होगा यहाँ अमेरिका में सदारती उम्मीदवारों की नामज़दगी के लिए पहली बाज़ाब्ता वोटिंग से, जो आज अमरीकी रियासत आयोवा में शुरू हो रही है। साथ ही सदर ओबामा का एक अमरीकी मस्जिद के दौरे पर भी बात करेंगे, जहां वो मुस्लिम बरादरी जो है उनसे खिताब करेंगे और मुख्तलिफ मुसलमान कम्युनिटी जो लीडर्स हैं बाल्टीमोर रियासत के, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शाम, नाइजीरिया और अफ़गानिस्तान में होने वाले जो हालिया दहशतगर्द हमले हुए हैं कल और आज भी, उन वाक़ियात पर और आलमी सतह पर जो क़याम अमन की कोशिशें हो रही हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, उस पे इन वाक़ियात, दहशतगर्द वाक़ियात के क्या असरात हो सकते हैं, उस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निमटने के लिए हालिया जो इक़दामात उठाए गए हैं उसका हम जायज़ा लेंगे। साथ ही इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उसमें कुछ हमें गर्मी हलचल नज़र आ रही है, उसका भी हम तज्ज़िया लेंगे अपने माहिरीन से। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के रिपोर्टर जो इस वक्त आयोवा रियासत में मौजूद है, मोहम्मद आतिफ़। और हमें ज्वाइन करेंगे सियासी तज्ज़िया निगार शिकागो से डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब। इसके अलावा हमारे साथ होंगे इकना के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुआविज़ सिद्दीकी साहब और शहाब करनी जो बाल्टीमोर से एक मुस्लिम लीडर हैं, कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारा साथ देंगे। इस वक्त कहा जा रहा है कि डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब हमारे साथ हैं। हम देखते हैं कि हमारे साथी मोहम्मद आतिफ़ ने हमें ज्वाइन किया है या नहीं। जी आतिफ़, आप हमारे साथ हैं? जी, ओके। वो अभी हमारे साथ नहीं है, बताया जा रहा है कुछ देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, आप ये बताइए, ये आयोवा रियासत में किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत, इसकी अहमियत क्या है? शहनाज, अस्सलाम वालेकुम। सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। आयोवा जो है वो पहला कदम है पार्टी के अंदर की नॉमिनेशन लेने के लिए। जी। तो इससे जो नब्ज है उस पार्टी की, रिस्पेक्टिव पार्टी की, डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी की, वो नब्ज जो है उसकी कुछ रफ्तार पता चलती है। और यूं ही आयोवा काकस में पता चलता है कि मसलन हिलरी क्लिंटन जीत रही हैं या डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं, तो एकदम से ये खबर जो है वो बाकी काकसेस को भी पहुंच जाती है। और वो भी ये समझते हैं कि चूंकि ये पॉपुलेशन की एक सैम्पलिंग है, जी। आप देखें कि आयोवा जो है उसकी तकरीबन 3.5 मिलियन वगैरह की, अगर मैं गलत ना कह रहा हूँ, तो पॉपुलेशन है। और उसमें 1.5 लाख के करीब या 2 लाख के करीब जो हैं वो दोनों पार्टीज की तरफ से तकरीबन जो लोग हैं वो काकस में शुमार, काकस में बैठते हैं, तज्जिया करते हैं, अपने वोट डालते हैं, बहस मुबासा करते हैं। तो उसके नतीजे में जो उम्मीदवार जीतता है उसका एक इशारा बाकी सारी काकस जो उसके बाद होने हैं उनकी जाता है, और लोग देखते हैं कि ये हवा किसकी है। ये मुझे जो इस वक्त के जो काकसेस हैं इनकी, और उन पाकिस्तान में जो 1970 में जो इलेक्शन हुए थे जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी जो थी उसने पुराने बुर्ज उल्टा दिए थे, और इसी तरह मशरकी जी। उसमें शेख मुजीब की जो पार्टी थी उन्होंने जो पुराने एस्टैब्लिश लोग थे जिस तरीके से उनको और सारे नजरियाती और वो जो पुराने सियासतदान थे उनके खिलाफ जिस तरह से ये दो नई पार्टियां उभरी, इसी तरह से मुझे लगता है कि इस दफा
امریکہ میں بھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت کافی انیویژول. آگے ہیں اپنی پارٹی کے اندر. جی جی. اور بالکل. دوسری طرف سے برنی سینڈرز بھی جو ہیں وہ بھی کچھ ان کے بھی جو نظریات ہیں وہ فار لیفٹ ہیں, اور جی یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ فار رائٹ ہیں. تو مقابلہ جو ہے وہ نئی سوچ رکھنے والے نئے امیدواروں اور نئی زبان بولنے والے لوگوں کے درمیان وہ ہوگا اشارہ بالکل. ملے گا کہ ٹھیک. آئیوا کاکسس سے باقی کاکسس کو کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے. اوکے, آپ ہمارے ساتھ رہیے ڈاکٹر رحیل. آئیوا سے ہمارے ساتھی محمد عاطف ہیں اس وقت لائن پہ. السلام علیکم عاطف. جی عاطف, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت سیاسی ماحول آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, اور کیا سیاسی سرگرمیاں آج ہو رہی ہیں یا ہونی ہے؟ جی شہناز, آج تو کوکس کا آغاز ہو گیا ہے. وہ لوگ جنہوں نے کوکسز میں حصہ لینا ہے, جو اپنے کینڈیڈیٹ کی سپورٹ میں کوکس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ صبح سے ہی جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. کوکسز کا سسٹم ذرا ووٹنگ سے مختلف ہوتا ہے. ووٹ میں جی تو یہ ہوتا ہے کہ ووٹ ڈالا اور چلے گئے, لیکن کوکس کے دوران ہوتا یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ کم سے کم اس ہال میں ووٹرز کو جا کے بیٹھنا پڑتا ہے اور اپنے میں سے وقت نکالنا پڑتا ہے اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے. اور ٹھیک. ہوتا یوں ہے کہ چونکہ آج ایک ورکنگ ڈے ہے, اس لیے بھی تمام کینڈیڈیٹس کی گزشتہ رات اور گزشتہ کئی دن سے اپیل یہ رہی کہ وہ اپنے سپورٹرز کو یہ بتائیں کہ خالی ریلی میں آنے سے معاملہ نہیں حل ہوگا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کینڈیڈیٹ اس ریاست کا کوکس جیتے تو انہیں اپنا وقت نکالنا پڑے گا. اور بہت سے والنٹیئرز اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. آج بھی ٹرانسپورٹیشن کے لیے والنٹیئر کر رہے ہیں لوگوں کو ان کے گھروں سے یا نامزد سپاٹ سے اٹھا کر ان جگہوں پر لے کر جا رہے ہیں جہاں یہ کوکسز ہونے ہیں. ٹھیک. عاطف, ہمیں یہ بتائیے گا کہ کن کن امیدواروں کے بیچ میں سخت مقابلہ ہے. پہلے اگر آپ ریپبلکنز جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ان کے بیچ میں مقابلہ اس وقت کن کے بیچ میں ہے, اس کے بعد ڈیموکریٹس کا بتائیے گا. جی دیکھیے, ریپبلکن ریس میں تو ڈونلڈ ٹرمپ شروع سے ہی چھائے ہوئے ہیں. وہی لیڈ کر رہے ہیں ہر جگہ پر, چاہے وہ کسی ریاست کے پولز ہیں یا نیشنل پولز ہیں, چاہے وہ پرائمریز کے پولز ہیں, چونکہ اس کے بعد نیو ہیمپشائر میں پرائمری بھی ہونی ہے, وہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس لیڈ ہے. تو ریپبلکن پارٹی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بہت اچھی لیڈ ہے. اور دوسرے نمبر پر ریپبلکن پارٹی میں سینیٹر ٹیڈ کروز ہیں, جو کہ ایک انتہائی کنزرویٹو ریپبلکن ہے. ٹی پارٹی کی سپورٹ سے سینیٹ میں آئے تھے, لیکن المیہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ٹی پارٹی کی لیڈر کہہ لیجیے سیرا پیلن نے انڈورس کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, بجائے اس کے کہ وہ انڈورس کرتی ٹیڈ کروز کو. تو دوسرے نمبر پہ ٹیڈ کروز ہے, لیکن کوئی 10-11% کا فرق ہے. اگر ہم جو سرویز کے اندر ایک مارجن آف ایرر ہوتا ہے اس کو دیکھیں تو بھی یہ فرق بہت زیادہ ہے. اور تیسرے نمبر پر فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو ہیں, جو کہ ایک انتہائی نوجوان سیاستدان کے طور پر دیکھے جا رہے تھے اب سے کچھ سال پہلے تک, لیکن فی الحال ایسا ہوا ہے کہ ان کی کیمپین بہت زیادہ جمپ نہیں لے سکی. جبکہ دوسری سائڈ پر ڈیموکریٹک پارٹی کو اگر دیکھیں تو ریس بہت ہی ٹائٹ ہے. آئیوا میں ہلری کلنٹن لیڈ کر رہی ہیں 3% پہ, جبکہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں سینیٹر برنی سینڈرز. اور 3% کا جو فرق ہوتا ہے شہناز, یہ اس جی کو ہم مارجن آف ایرر کے اندر لے کر آتے ہیں جب بھی سرویز کیے جاتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ برنی سینڈرز اور ہلری کلنٹن نیک ٹو نیک جا رہے ہیں تو ٹھیک. یہ غلط نہ ہوگا. اوکے, یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے کہا کہ ریس جو ہے وہ کافی ٹائٹ اس وقت نظر آ رہی ہے, لیکن آئیوا میں جو سیاسی پنڈت ہیں ہم اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, کافی تجزیے اس پہ ہو رہے ہیں. تو کیا کہا جا رہا ہے, کن کے امکانات جو ہے وہ زیادہ ہے جیتنے کے؟ جی سو فار ریپبلکن پارٹی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امکانات ہی زیادہ ہوں گے, ٹھیک. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس ریس میں یہ کہہ لیجئے کہ اکیلے دوڑ رہے ہیں اور سب سے آگے ہیں. ان کے خلاف جتنی آوازیں ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بجائے ایک دوسرے کو کاٹنے میں ابھی مصروف ہیں. مارکو روبیو کی کیمپین یہ چاہتی ہے کہ وہ ٹیڈ کروز کی کیمپین کو نقصان پہنچائے, تاکہ ٹیڈ کروز آج کے کوکس کے بعد یا نیو ہیمپشائر کی پرائمری کے بعد ریس سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں. ان کا جو پرسنٹیج ہے اس کو اتنا نیچے گرا دیا جائے. جب بش یہ چاہتے ہیں کہ وہ مارکو روبیو کو سائڈ پہ کروائیں اور اس کے بعد باقی کی ریس کو ہینڈل کریں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ چاہے وہ کہیں موجود ہوں چاہے وہ کہیں موجود نہ ہوں, جس طرح سے انہوں نے اپنی کیمپین کو چلایا ہے, جس طرح سے انہوں نے پاپولر سلوگنز بولے ہیں اپنی کیمپین میں آ کے, اور وہ لوگ جو کہ ویسے تعداد میں بہت کم ہیں
وہ لوگ عام ووٹرز کے مقابلے میں جو کہ کچھ میجر ایشوز پر ایک مختلف رائے رکھتے تھے یا کنزرویٹو رائے رکھتے تھے، یعنی امیگریشن کا ایشو ہے، اسلاموفوبیا کا ایشو ہے، دیگر ہیلتھ کیئر کا ایشو ہے اور دیگر ایشوز ہیں، تو اس پہ انہوں نے بغیر پولیٹیکل کریکٹنس کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں جو پورے دنیا میں ان کے اوپر تنقید کا باعث بنی ہے، لیکن جو ووٹر بیس ہے کنزرویٹو ریپبلکن ووٹر بیس، اس میں وہ انتہائی پاپولر ہیں۔ تو یہ تو ایک سائیڈ ہے ریپبلکن کیمپین کی، لیکن دوسری سائیڈ پر ہم اگر برنی سینڈرز اور ہلری کلنٹن کی کیمپین کو دیکھیں تو ہلری کلنٹن برنی سینڈرز کے اوپر مختلف اٹیکس کرتی آئی ہیں، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ برنی سینڈرز گن لا کے بارے میں اتنا زیادہ پختہ رائے نہیں رکھتے۔ برنی سینڈرز کا جو پروپوزڈ ہیلتھ کیئر بل ہوگا، اس کو کہا گیا ہے کہ وہ اوباما کیئر کے جو گینز ہیں ان کو ختم کرے گا، اور اس کے بعد برنی سینڈرز کو ایک علیحدہ سے بل لانا پڑے گا۔ آن دی ادر ہینڈ برنی سینڈرز از ویری ویری پاپولر ان یوتھ، کیونکہ وہ نوجوانوں کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا 2008 میں صدر اوباما نے اپنی جب کیمپین لڑی تھی تو کچھ وہ والا ٹچ ہمیں برنی سینڈرز کی کیمپین میں نظر آتا ہے کہ ریاست کے کچھ فرائض ہیں جو ریاست کو پورے کرنے ہیں، حالانکہ ان کو سوشلسٹ کہا جا رہا ہے، آئیڈیلسٹ کہا جا رہا ہے، لیکن وہ ریئلسٹ بھی ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو وہ مواقع ملے جس کا حکومت ان سے وعدہ کرتی ہے، یعنی تعلیم کا موقع۔ وہ چاہتے ہیں کہ یونیورسل ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے، کالج ٹیوشن ختم کر دی جانی چاہیے تاکہ تمام اسٹوڈنٹس کو یہ موقع ملے کہ وہ جا کے پڑھ سکیں۔ وہ جابس کی بات کرتے ہیں، وہ اکنامک پراسپیرٹی کی بات کرتے ہیں، مڈل کلاس کے لیے وہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا سلوگن یہ ہے، اس لیے وہ نوجوانوں میں خاص طور پر بہت پاپولر ہیں۔ میں کل ان کی ایک ریلی میں بھی گیا تھا شام کو، نہ صرف نوجوان بلکہ ہر عمر کے افراد اس ریلی میں موجود تھے، اور برنی سینڈرز نے واقعی میں شہناز اگر کہا جائے تو پنڈتس کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جب یہ کیمپین شروع ہوئی تھی تو پنڈتس کا یہ کہنا تھا کہ برنی سینڈر ایک عمر فرد ہیں اور ان کی کیمپین زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی تھی، اور آئیووا میں ہلری کلنٹن اور برنی سینڈرز کے درمیان بہت واضح فرق تھا ہلری کے پاس لیڈ میں، لیکن انہوں نے جس طرح سے اس کیمپین کو چلایا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پرائمریز اور کوکسز تو ہوتے رہیں گے، اور اتنی جلدی ہمیں کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچنا چاہیے، چاہے ہم ریپبلکن پارٹی کی بات کریں یا ڈیموکریٹس کی، چاہے کوئی بھی آج کا کوکس جیتے، لیکن کیمپینز آگے چلیں گی۔ اوکے، عاطف جانے سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ کہاں تک آپ کو نظر آ رہی ہے اس ایووا کوکس میں؟ جی شہناز، پہلے ذرا ایک جو بڑی سطح ہے اس پر مسلم ووٹ کی بات کر لیتے ہیں، جو کہ صرف 1% ہے امریکن ووٹ کا۔ کچھ ریاستوں میں ان کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے، جیسے کیلیفورنیا ہے، الینوائے ہے، نیو جرسی، نیو یارک، اور پھر یہ جتنا ایسٹ کوسٹ ہے اس میں مختلف پاکٹس میں مسلمان بسے ہوئے ہیں۔ ٹیکسس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے، اور زیادہ تر امیگرنٹس ہیں۔ ان کے ووٹ کی اہمیت تو ہے، لیکن نیشنل لیول پر اتنا اہم نہیں ہے وہ ووٹ۔ یہاں آئیووا میں مسلم ووٹ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ میں کل ایک آئیووا سے متصل ڈیموئن سے متصل ایک اور شہر ہے میز، وہاں گیا تھا، وہاں صرف 400 مسلمان رہتے ہیں، اور ان 400 میں بھی تقریباً 30% ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ میں نے وہاں پہ دارالاکرم اسلامک سینٹر اس جگہ کا نام ہے، وہاں جا کر ان کے امام سے، ان کے چیئرمین سے اور باقی لوگوں سے بات چیت کی۔ زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کا ووٹر سمجھتے ہیں، ریپبلکنز کا ووٹر نہیں سمجھتے، اور وہ واضح ہے کیونکہ ریپبلکن پارٹی کی لیڈرشپ نے، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، چاہے وہ ٹیڈ کروز ہے، چاہے وہ مارکو روبیو ہے، انہوں نے جو مسلم دنیا ہے اس کے بارے میں بہت ہی سخت بیانات دیے ہیں، اس لیے مسلمان جو کہ تھوڑا بہت شاید ریپبلکن پارٹی کے ساتھ الائن کرتے بھی تھے، they've been put off۔ اور اب اس میں اگر ہم ڈیموکریٹک پارٹی کی سائڈ کی بات کریں تو مکس ہے، کچھ لوگ ہلری کلنٹن کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہلری کلنٹن کی میں جب بھی ان سے بات کی تو انہوں نے بل کلنٹن کا بھی ذکر کیا کہ بل کلنٹن واز اے گڈ پریزیڈنٹ، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بل کلنٹن ایک بہت اچھے صدر تھے تو ہلری کلنٹن بھی بہت اچھی صدر ہوں گی، اور ایز سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ لیکن برنی سینڈرز کے سپورٹرز بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ایک نئی ڈائریکشن کی ضرورت ہے، امریکہ کو پرانے خیالات کے یا پرانی لائن پر چلنے والے پولیٹیشنز کی ضرورت نہیں ہے، برنی سینڈرز از دی وے آؤٹ۔
ٹھیک، بہت شکریہ عاطف، آپ سے ہم اپڈیٹس آئندہ کے پروگراموں میں بھی لیتے رہیں گے۔ ڈاکٹر طاہر رحیل صاحب، آپ کی جانب اب ہم آتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے گا، پہلے ریپبلکنس پارٹی کے بیچ میں، کیونکہ یہ پارٹیز کے بیچ میں یہ مقابلے ہو رہے ہیں اس وقت، یہ بتائیے گا کہ ریپبلکنس کے اندر اس وقت جن امیدواروں کے بیچ میں، جس طرح عاطف نے ہمیں کہا، سخت مقابلہ ہے، ان دونوں کے سلوگنز جو منشورس ہیں ان میں فرق کیا ہے اور کس طرح وہ ایک دوسرے کے نظریات کو الگ کرتے ہیں؟ دیکھیں، ٹیڈ کروز، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تو ایک اپنا ہی ایک انسٹیٹیوشن ہے، ان کے کوئی خاص نظریات نہیں ہیں، وہ چونکہ نیو یارک سے ہے، وہ معاشی اور معاشرتی طور پہ وہ پروگریسو ہیں، وہ کرسچینٹی اور وہ جو کرسچن ویلیوز ہیں ان پہ زیادہ بلیو نہیں کرتے۔ ان کا ایک بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت آج کل کچھ اس طرح سے بار بار اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے حسن کے بارے میں یہ بیان کہتے ہوئے کرتے ہیں کہ اگر میری بیٹی نہ ہوتی تو میں اس سے ڈیٹ کرتا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کرسچین ووٹرز کو اور ایک عام امریکن کی جو سوچ ہے اس کے اپ فرنٹ ہیں، تو وہ تو اپنی ذات میں ایک خود ہی ایک کچھ ایسی چیز ہیں جو سب سے منفرد ہیں۔ صحیح۔ اور وہ ریپبلکن پارٹی۔ جی ڈاکٹر رحیل صاحب، جی ابھی آپ کی آواز آئی ہے، آپ کی آواز غائب ہو گئی تھی، جی پلیز۔ جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ریپبلکن پارٹی کی جو کنزرویٹو ویلیوز ہیں اس کو وہ اس کا مظہر نہیں ہے، وہ اس کا وہ اعلان نہیں کرتے، اس کو نہیں اٹھاتے۔ امریکہ کے اندر جو خاص طور پہ 40-50 کے جو وائٹ کاکیشین امریکنز ہیں جن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں یا 10-15 سالوں میں امریکہ میں وائٹ لوگ جو ہیں یا سفید فام لوگ جو ہیں وہ مائنورٹی میں ہو جائیں گے، تو ان کو امریکہ اپنے ہاتھ سے سرکتا نظر آ رہا ہے، تو ان کے اندر جو غصہ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور جو باتیں سے پردہ جو ہوتی ہیں یا جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ انہی باتوں کو جلسوں جلوسوں میں لے آئے ہیں، اور پولیٹیکل کریکٹنس جس کو کہتے ہیں وہ استعمال نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی ہے۔ جو ان کے جو دوسرے مقابلے میں جو ٹیڈ کروز ہیں، ٹیڈ کروز عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اگر جیت گئے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ایک کیا کہنا چاہیے کہ وہ ایک لوز کینن ہے، لیکن ٹیڈ کروز جو ہے وہ بہت سوچ اور سمجھداری کے ساتھ، اور وہ ان کا وکالت ان کا پیشہ ہے، تو وہ اگر مڈل ایسٹ کے لیے یا مسلمانوں کے لیے یا مائنورٹیز کے لیے وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان کا جو بیان ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں آئیسس کے خلاف اتنی بمباری کرنی چاہیے کہ وہاں کی جو ہے وہ ریت چمک اٹھے، اور کارپیٹ بامبنگ کرنی چاہیے کی، جی یہی میں کہہ رہی تھی کہ کارپیٹ بامبنگ کی وہ بار بات کر رہے ہیں۔ اب یہ ہمیں بتائیے، ڈیموکریٹس کی طرف جب ہم آتے ہیں تو مین جو سخت مقابلہ ہے، جس طرح عاطف ابھی بتا رہے تھے، وہ ہلری کلنٹن ہے اور برنی سینڈر ہے، تو ان میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں کے جو سلوگنز ہیں یا دونوں کی پالیسیز میں مختصراً بتائیے گا فرق کیا ہے؟ جی، برنی سینڈرز بہت پروگریسو ہیں، وہ سوشلسٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عوام میں جو روپے پیسے کی تقسیم ہے امریکہ میں، جو تعلیم ہے وہ عام ہونی چاہیے، اور جو اسٹیٹ سکولز ہیں وہاں پہ تعلیم اور کالجز جو ہیں وہ سارے کھلے ہونے چاہیے، اور میرٹ کے اوپر بچوں کے پاس روپے پیسے کے خوف کے علاوہ وہ اپنے طور پہ بچے جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر کالجز میں داخل ہوں، ایسے امریکہ میں ایک مڈل کلاس جو ہے وہ ڈیولپ ہو۔ اور دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے اس کو ایک ہی طرح کی میڈیکل فیسلٹیز ملیں، اور ون پرووائڈر کا ان کا ایک نعرہ ہے کہ امریکہ میں میڈی کیئر جس طرح کے 65 سے اوپر والے جس طرح کے لوگوں کو جو مراحت حاصل ہیں، وہی مراحت سارے لوگوں کو حاصل ہونی چاہیے۔ لیکن برنی سینڈرز جو ہیں وہ آئیڈیلسٹ ہیں، انہوں نے جوان لوگوں کو 20 سے 28-30 سال کے لوگوں میں ان کی بہت زیادہ ہے، اور یقین کیجیے کہ آپ اگر برنی سینڈرز کو سنیں نا تو آپ بھول جاتے ہیں کہ برنی سینڈرز جو ہیں وہ
یہودی فکر یا یہودیوں کی پرورش ہوئی، ان کی زندگی کی جو ڈیڈیکیشن ہے غریبوں نچلے طبقے کے لوگوں کے لیے، وہ ایک اپنے لیے وہ ایک مثال ہے، کے لیے وہ مثال ہیں. بہت وہ ترقی ان کا یافتہ ذہن ہے اور وہ مستقبل کی سوچ رکھنے والے انسان ہیں. لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نیشنل لیول کے اوپر وہ اگر آ گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ دوسری طرف سے آئے تو ہو سکتا ہے کہ فار لیفٹ اور فار رائٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جیت جائیں. اور برنی سینڈرز اور امریکہ میں جو ایک عام بات کی جاتی ہے کہ سوشلسٹ جو ہیں وہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں اور ان کو نہیں آنا چاہیے، تو اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ شاید یہ چاہیں گے کہ برنی سینڈرز آئیں. اگر برنی سینڈرز آتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے. یہ فکر سب کو لگی ہوئی ہے. اوکے ڈاکٹر رحیل ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہیں گے. اور جس طرح پروگرام کے شروع میں ہم نے کہا کہ صدر اوباما جو ہے وہ اس ہفتے میری لینڈ جو ریاست ہے وہاں پہ ایک مسجد کا دورہ کرنے والے ہیں اور مسلمان برادری جو ہے اس سے وہ خطاب بھی کریں گے. وہیں بالٹیمور ہی سے ایک کمیونٹی ایکٹیوسٹ اور مسلم لیڈر ہمارے ساتھ ہیں، شہاب کرنی صاحب، اور ہمیں اکنا کے میڈیا کوآرڈینیٹر معاوض صدیقی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. ان دونوں کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. شہاب کرنی صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیا صدر اوباما نے یہ جو مسجد ہے آپ لوگوں کی کمیونٹی میں اس کو کیوں چنا وزٹ کے لیے، اور کیا وائٹ ہاؤس نے آپ لوگوں کو اپروچ کیا تھا یا یہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ تھی صدر اوباما سے کہ وہ آئیں اور یہ جو آپ لوگوں کی مسجد ہے اس کو وزٹ کریں؟ جی بہت شکریہ شہناز. نہیں، وائٹ ہاؤس نے اپروچ کیا تھا. انہوں نے کافی اسکروٹنی کے بعد یہ مسجد اور یہ شہر پک کیا ہے. اس سے پہلے جمعرات کو بھی پریزیڈنٹ اوباما اور جو بائیڈن جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ دونوں بالٹیمور میں موجود تھے کسی اور سلسلے میں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو بالٹیمور کی یہ مسجد تقریباً 25 سال پرانی ہے اور کافی پرانا ٹریک ریکارڈ ہے. تقریباً 9/11 کے بعد یہاں پر کوئی بھی ایسا جو سینئر الیکٹڈ آفیشلز ہیں، یعنی کہ 3 سٹنگ گورنر اور اس کے بعد یو ایس کے سینیٹرز ہیں، کانگریس مین ہیں، وہ سب جو ہے وہ یہاں آ چکے ہیں. اور ہم لوگوں نے کینڈیڈیٹ فورمز یہاں اوور دا پیریڈ آف 15 ایئرز جو ہے وہ کیا، اور کافی پولیٹیکلی جو ہے انوالو ہے یہ کمیونٹی. تو اس وجہ سے یہ ساری اسکروٹنی کے بعد جو ہے انہوں نے یہ جگہ جو ہے وہ پسند کی اور سلیکٹ کیا، اور انہوں نے اپروچ کیا ہماری لیڈرشپ کو کہ وہ یہاں آنا چاہتے. اوکے معاوض صدیقی صاحب، آپ بتائیے گا مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ صدر اوباما کا خود جانا، ایک مسجد جو ہے اس کو وزٹ کرنا، وہاں کے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کرنا، یہ بتائیے گا کس طرح اور اس کے امپیکٹ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ معاوض صدیقی صاحب. جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آئی ہے. مسلمان کمیونٹیز کو بہت زیادہ پازیٹیو وے میں دیکھ رہے ہیں، اور جہاں میں یہ سمجھتا ہوں نہ صرف مسلمان کو یہ فائدہ ہے بلکہ امریکہ کا جو امیج گزشتہ دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے خراب کیا پوری دنیا میں. میں آپ کو بتا دوں کہ شاید پہلا الیکشن ہوگا امریکہ کی تاریخ کا کہ جس کا پرائمری کینڈیڈیٹ پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے امریکہ سے زیادہ. تو ایک جو امپریشن ہے، میں گزشتہ دنوں پاکستان گیا، ہر آدمی مجھ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے. ایک امپریشن یہ ہے کہ وائٹ سپریمیسسٹ یا مسلمانوں سے نفرت کرنے والے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ جب میسج جاتا ہے کہ امریکہ کا صدر مسجد کا دورہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وہ مسلمانوں کی اہمیت، مسلمانوں کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کو وہ مقام دے رہا ہے جس کا مسلمانوں کو بالکل ڈیزرو ہے. کیونکہ یہ میں پھر ایک بات کہتا ہوں، جہاں مسلمانوں کو فائدہ ہے وہاں امریکہ کو اس لحاظ سے فائدہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو خیالات ہیں وہ امریکی آئین کے بالکل متضاد ہیں، جو مذہبی منافرت کے بالکل خلاف ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نہ صرف امریکی مسلمانوں کے لیے ایک بہت حوصلہ مند بات ہے، وہیں امریکہ کے لیے ایک خوشائند بات ہے کہ ایک اچھا میسج پوری دنیا کو جائے گا. ٹھیک، بہت شکریہ. آپ کا شارٹ کمنٹ ہم نے لینا تھا معاوض صدیقی صاحب. تھینک یو سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شہاب کرنی صاحب، آپ بتائیے گا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صدر اوباما خطاب بھی کریں گے، تو خطاب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ کسی خاص ایشوز پر وہ بات کریں گے؟ کیا کہیں گے اس میں؟ نہیں، جیسا کہ اور ابھی جو آپ کے کمنٹس دے رہے تھے حضرات جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک پولرائزیشن ہو گیا ہے کیونکہ یہ الیکشن سائیکل چل رہا ہے. تو جو بھی
कुछ लोगों ने रिपब्लिकन साइड से इस्लामोफोबिया के लाइन के ऊपर इस चीज को पूरे अमेरिका की जो मेन स्ट्रीम वोट बैंक है उसको स्प्लिट करने की कोशिश की है अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कि प्राइमरी में उनका वोट बैंक सीमेंट हो जाए। तो वो एक इस्लामिक फोबिया का जो है वो वेव चली हुई है, उसको काउंटर करने के लिए बहुत अच्छी मूव है प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से। और पूरी पार्टी जो है, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, उसने एक लाइन ली है और वो जा रहे हैं और आउटरीच का उन्होंने बड़ा तेजी से प्रोग्राम हो रहा है और मुख्तलिफ सेनेटर्स भी इन्वॉल्व हैं, गवर्नर्स भी इन्वॉल्व हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो उसी सिलसिले को जोड़ते हुए प्रेसिडेंट ओबामा ने ये एक सिंबॉलिक कदम उठाया है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई अमेरिका जो है वो सबके लिए है। और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने ये पोजीशन ली है कुछ अरसे से कि जी देखिए, अमेरिका जो है वो कोई एक खास रंग के लोग, एक खास मजहब के लोग ओन नहीं करते। अमेरिका इज फॉर एवरीबॉडी। तो ये कोई एक पेट्रोनाइज करना, ये एक ओनरशिप क्लेम करना एक खास तबके की, एक खास रंग की, एक खास मजहब की, वो गलत बात है। जो फाउंडिंग फादर्स ने जो भी हमारा कानून बनाया था इस मुल्क का, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक खास रंग या एक मजहब के लोग जो है, खास मजहब के, वो इस मुल्क को ओन करेंगे। ये बड़ी गलत एक रुझान जो है वो डेवलप हुआ है। तो उसको काउंटर करने के लिए बहुत सी एफर्ट्स हो रही हैं, उसमें ये एक और है। सदर ओबामा का ये विजिट है एक मस्जिद का। बहुत शुक्रिया शहाब करनी साहब, थैंक यू सर। आइंदा भी आपसे बात होगी। हमें मालूम है ये विजिट जो है ये इस हफ्ते बुध को होनी है, तो इस पे हम मज़ीद आइंदा के शोज़ में बात करेंगे आपसे। डॉक्टर मोविस सिद्दीकी साहब और शहाब करनी साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर रुहेल साहब, आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी इस हवाले से, जिस तरह हमारे बाकी गेस्ट ने कहा कि कुछ ऐसे सदारती उम्मीदवार हैं जिनके कमेंट्स की वजह से, उनके बयानात की वजह से जो वो रैलीज़ में दे रहे हैं, मुसलमान कम्युनिटी जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप है, टेड क्रूज़ जिसका आपने ख़ुद भी जिक्र किया। तो ओबामा साहब ने जो नया कदम उठाया है, इससे वो कुछ जो तासुरात हैं वो मुसलमानों के अंदर जो पाई जा रहे हैं इस वक्त, उनकी जो नाराज़गी है वो किसी हद तक काउंटर हो सकेगी? जी, बहुत हद तक काउंटर हो सकेगी। शनाज, मैं आपको बताऊं कि जी जब कैलिफोर्निया का वाक़या हुआ था तो उस वक्त जो अमेरिका के बड़े बड़े अखबारात हैं उनके एडिटोरियल्स जो हैं उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया और एक नज़रियाती तौर पे अमेरिकनों को ये समझाने की कोशिश की कि अमेरिकन ज़िंदगी का एक हिस्सा है, अमेरिकन जो एक तस्वीर है उसमें वो एक खूबसूरत रंग है और अमेरिका जो है उसकी ताकत डाइवर्सिटी है और इसलिए मुसलमानों के साथ जो है किसी किस्म का कोई बदसलूक तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए। और ये इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर यूनिवर्सिटियों में, अखबारों के एडिटोरियल्स में और जो मेन न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें यही मैसेज सबकी तरफ से आई थी, जो कि बहुत हौसला अफजा है। आप किसी उस वक्त के बड़े एडिटोरियल न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट या उस तरह के या इकोनॉमिस्ट या किसी उसको आप देख लें, यही लोग जो हैं वो अमेरिका में और जो एकेडेमिया है वो लोग हैं जो अमेरिका में एक सोच को सेट करते हैं, उसको डायरेक्शन देते हैं। ये जो इलेक्शन में जो नारेबाजी हो रही है और ये डोनाल्ड ट्रंप और इस तरह के जो लोग जो बातें कर रहे हैं, ये हमें उम्मीद है, बहुत पुरुम्मीद है अमरीकी मुसलमान और माइनॉरिटीज़ कि ये एक आर्जी फिनामिना है। हम लोग हमारे शिकागो की जो लीडरशिप है उन लोगों ने अपने तौर पे यहाँ जेसी जैक्सन और जो लोकल लीडर्स हैं उनसे भी बात की थी और उन्होंने भी यही समझाया कि देखिए कि अमेरिका में नजरियाती तौर पर हो रही है और आज से पहले जिस तरीके से करोड़ लोगों को डील किया जाता था वो उनके हालात काफ़ी हद तक बदले हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी बदलते रहेंगे। बेहद शुक्रिया डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब हमें टाइम देने का और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और सामीन, अब हम जाना चाहेंगे प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे इस वक्त शाम तनाज़े से मुतल्लिक जेनेवा में जो आलमी रहनुमाओं के माबैन बातचीत हो रही है, कहाँ तक पेशरफ्त हुई है, आज उसका तीसरा दिन है, क्या नतीज सामने आ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही अफ़गानिस्तान में भी कुछ पुरतशद्दुद वाक़ियात हुए हैं जिसकी ज़िम्मेदारी अफ़गान तालिबान ने कबूल की है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 0800-777-809 पे। इस वक्त हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
What's up पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/VOA Urdu या twitter.com/Urdu VOA। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com। ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात। मलिया साहिबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है? क्या यूरोप खौफजदा है? दुनिया भर से माहिरीन की राय। जब उनको मुहाजिरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ, हम मुहाजिरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजिरीन को लेने को तैयार नहीं हैं। Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग मुसल्लत ना कर सके। गैर जानिबदार बहस। रेमिट डेविस का वाकया हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहाँ थी अदालतें, कहाँ थी आजाद है कि हमारी अदालतें, क्या अदालतों का फैसला था? पाकिस्तान में देखें, एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज इस मौजूद से जिसका ताल्लुक। इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वाशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ। सामीन, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस। इस वक्त बाबर अयाज साहब ने, जो इस वक्त जर्मनी में मौजूद हैं, मारूफ सियासी तजज़ियानिगार हैं, वो हमारे साथ हैं। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्रसल से एक और सियासी तजज़ियानिगार खालिद हमीद फ़ारूकी साहब भी हमें ज्वाइन करें। साथ ही हमने पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिर और साबिक़ सफारतकार मुश्ताक अहमद महर साहब को भी दावत दी है। हमें उम्मीद है वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं बाबर अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबर अयाज साहब। जी बाबर अयाज साहब, हम देख रहे हैं कि इस वक्त जेनेवा में शाम के तनाज़े के हल से मुतल्लिक जो मुज़ाकरात हो रही हैं उसका तीसरा दिन है। कुछ पेशरफ्त बताया जा रहा है, हुई है, और साथ ही बाज़ इश्यूज़ के रिज़ॉल्व होने की इतलात भी आ रही हैं वहाँ से। इसके अलावा शाम की जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ है उनका एक वफ़द जो नुमाइंदे हैं वो भी वहाँ पे मौजूद है, और आज उनकी बताया जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों से भी बात हुई है। आप किस तरह देखते हैं कोई ये जो बातचीत है इसके कोई ठोस नताइज जो हैं वो सामने आ सकेंगे? देखिए, इस किस्म की जो बातचीत होती है इसमें खासी मतलब एक किस्म की लिक्विड और फ्लूइड सिचुएशन होती है, तो ज़रूरी नहीं होता कि एक दफ़ा की बातचीत से ही इसको बाज़ औक़ात कई साल लग जाते हैं इस किस्म के मसाइल को हल करने का, क्योंकि बहुत सी पार्टीज़ हैं, उनके अपने अपने मसाइल हैं, और ये इशू इतना ज़्यादा गंभीर और कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ओवर द ईयर्स कि इसको अब सॉल्व करने के लिए लाजमी है, वक्त दरकार है, क्योंकि हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ जो है वो एक दूसरे से बहुत मुतसादिम है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टाइम लगेगा, मगर एक बात बाहर का ज़ाहिर है कि जो भी दुनिया में इस किस्म के मसले हुए हैं आखिरकार उनका हल तो टेबल पे ही हुआ है, वो मैदान में नहीं हुआ। और जो अमेरिका और दूसरे ग्रुपों ने बड़ी गलती की कि वहाँ की जो मिलिटेंट इस्लामी ग्रुप थे उनको फाइनेंस किया, उनको आगे बढ़ाया, ये एक बहुत खतरनाक और गलत हरकत थी, जिससे पता नहीं क्यों अमेरिका समझती नहीं है। उन्होंने अफगानिस्तान में ये काम किया कि मज़हब को इस्तेमाल किया और उनको आगे बढ़ाया 80s की दहाई में, और आज हम पूरी दुनिया में टेररिज्म भुगत रहे हैं। अब वहाँ ये किया तो उसी से निकल कर IS आ गई और अलकायदा को भी जगह मिल गई, और बाकी बेशुमार ग्रुप हैं वहाँ पर, एक ग्रुप तो है नहीं। तो इसलिए मज़हब को सियासत के साथ इस्तेमाल करके और अपने सिर्फ ज़ाती और मतलब मुल्की मफादात, जो कि दरअसल देखा जाए तो अमेरिका के अवाम के मफादात भी नहीं है, वहाँ की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसके मफादात होंगे या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के। तो इन चीज़ों को तो उन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया इशू को कि अब
اس کو سالو ہونے میں تو ٹائم لگے گا، میں اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، مگر یہ ہے کہ ہاں ہونا ٹیبل پہ ہے اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، دیکھیے آگے جا کے کیا نکلتا ہے. ٹھیک، لیکن بابر ریاض صاحب، یہ پوری جو ہمیں سچویشن نظر آ رہی ہے افغانستان میں، مشرق وسطیٰ میں، اس کے لیے امریکہ کو بلیم کرنا جو ہے وہ کہاں تک جائز ہے؟ کیونکہ یہ ایک طرح سے ہمیں پراکسی وار نظر آ رہی ہے مشرق وسطیٰ میں. میں امریکہ کو یہاں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، لیکن کافی عرصے سے ہمیں نظر آ رہا ہے جب امریکہ کی مداخلت سے پہلے کہ سعودی عرب اور ایران کے مابین ایک پراکسی وار جو ہے نہ صرف وہ اپنے خطے میں بلکہ خطے سے باہر افغانستان اور پاکستان میں بھی ہم دیکھا کہ کافی عرصے سے وہ لڑ رہے ہیں. تو اس کا الزام پھر امریکہ کو تو ہم نہیں دے سکتے. یہ ممالک، مسلمان ممالک خود اس صورتحال کے کہاں تک ذمہ دار ہیں؟ لڑائی شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ جی، یہ لڑائی شروع ہوئی ہے افغانستان سے، جو 80 کی دہائی میں ہوئی. اسی کے بعد یہ ہوا کہ یہ آپ کا بالکل صحیح ہے کہ ایک پراکسی وار بن گئی، کیونکہ جب ایران میں جو ہے ایک مذہبی حکومت آئی جو کہ پاک مسلمانوں کی تاریخ کی پہلی ایسی حکومت ہے جس کو مولوی جو ہیں وہ اصل میں برسر اقتدار ہیں، ورنہ کہیں ایسی نہیں ہے ہوا مسلمانوں کی تاریخ میں. تو وہ ایک حد تک فیشسٹ حکومت بھی ہے. تو جب وہ آئی تو جو کہ دوسری بھی فیشسٹ حکومت ہی ہے جو اپنے سعودی عرب کی ہے جہاں بادشاہت ہے، انہوں نے پھر پراکسی لڑائی شروع ہوئی ان کی، مگر اس میں جو ہے امریکہ نے بھی ہاتھ بٹایا نا ان دونوں کا. اور جب شام کا اور عراق کا، عراق میں آفٹر آل یہ خود گئے نا اور جا کر انہوں نے گڑبڑ کی، پھر انہوں نے کہا نہیں جی شام میں ہمیں جمہوریت بحال کرنی. اب جمہوریت بحال کرنے کے لیے اس قسم کے کام کرنا جو ہے اس سے نقصان پہنچتا ہے نا. ان کی پراکسی وار اپنی جگہ ہے، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، مگر وہ اور زیادہ کمپلیکس ہوئی جب آپ جو ہے مختلف انتہا پسند مذہبی گروہوں کو فائنینس کریں، ان کی سپورٹ کریں اور پھر ان کے ذریعے سمجھیں کہ ہم جمہوریت بحال کر لیں گے. یہ ایک بہت ہی غلط پالیسی ہے. ٹھیک، اوکے، ہمارے ساتھ رہیے بابر ریاض صاحب. خالد فاروقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اس وقت وہ برسلز میں موجود ہیں. خالد صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ خالد حمید فاروقی صاحب، اوکے، ان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے. بابر ریاض صاحب، آپ یہ بتائیے گا، شام کے تنازع کی حل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے تنازعات میں جب کسی ایک فریق کو برتری حاصل ہو تو اس کا حل جو ہے وہ آسانی سے ڈھونڈا جاتا ہے. شام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں اس تنازع کا حل جو ہے وہ کہاں تک ممکن ہے بات چیت میں؟ دیکھیے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب حل تو اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ شام کی حکومت بھی اس بات پہ تیار ہو کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ فیئر الیکشن کرانے کے لیے، اور وہ اس کے لیے تیار ہو جائے. دوسری جو قوتیں ہیں جو اب تک اسلحہ اٹھا کے لڑنے کی کوشش کر رہی ہیں اور شام تباہ ہو گیا، ان کو بھی تیار کیا جائے کہ وہ بھی اپنا اسلحہ چھوڑ کر جو ہے الیکشن اور سیاسی طریقے سے اپنی حقوق کو منوائیں گے. اب اس کے علاوہ ایک گروپ رہ جاتا ہے IS کا یا القاعدہ کا. وہ تو کبھی بھی ہتھیار نہیں پھینکیں گے اور نہ ہی وہ اس میں شامل ہوں گے اس قسم کے اس کے اندر ڈسکشن میں، کیونکہ ان کا تو ایجنڈا بڑا کلیئر ہے. وہ جمہوریت کے لیے نہیں، وہ اپنی طور کی اسلامی خلافت چاہتے ہیں جس کو انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ وہی صحیح اسلامی حکومت بنانے کا طریقہ ہے. اور وہ ان کا جو اپنا بھی برانڈ ہے اس قسم کا اسلام جس میں انتہا پسندی اور لیکن بابر ریاض صاحب، قطع کلامی معاف تشدد جو ہے وہ تو انہی گروپس کی جانب سے ہو رہا ہے. یہ تشدد کے واقعات جو ہیں ان کی ذمہ داری یہی گروپس جو ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا، القاعدہ، داعش اور باقی جو وہاں پہ گروپس موجود ہیں وہی قبول کر رہے ہیں. تو وہ جب ان کو مذاکرات میں شامل نہیں کیا جائے گا، آپ کو کیا لگتا ہے ایسے مذاکرات کامیاب ہو سکیں گے؟ اور پھر کیا راستے ہیں قیام امن کے؟ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو وہاں ایک جمہوری نظام چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جو ہے، کیونکہ شام کی حکومت بھی جو تھی وہ الیکشن تو ہوتے تھے مگر ایک نہ ہونے کے برابر، اور ایک ڈکٹیٹرشپ تھی جس میں ایک ہی ٹرائب جو علوی ہیں وہ اس میں حکومت کرتے رہے اتنا عرصہ. تو اب اگر وہاں صحیح معنوں میں جمہوریت آتی ہے اور عوام کو ان کے حقوق ملتے ہیں تو یہ جو انتہا پسند ہیں
जो कि क्या कहते हैं दाइश और अलकायदा वाले, इनके लिए तो जगह वैसी कम है, इनके साथ ज्यादा लोग होते नहीं हैं, इनके साथ जो है इन्हें लड़ने की सकत है और इनके पास पैसे हैं और इनके पास असला है और कुछ लोग हैं लड़ने वाले। मगर अगर ये अक्सरियत में होते तो फिर तो ये भी कहते कि साहब हाँ चलिए जमहूरी तरीके से हम अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे, मगर ये तो नहीं कहते ना, ये तो सिर्फ कहते हैं कि हम लड़ा कर अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे। तो ये तो कभी शामिल नहीं होंगे, मगर जब सारे लोग एक साथ हो जाएंगे तो फिर इनके खिलाफ तो लड़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं होगा। ओके, खालिद हमीद फारूकी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं स्काइप पे। अस्सलाम वालेकुम खालिद हमीद फारूकी साहब। खालिद हमीद फारूकी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? बताया जा रहा है आप हमारे साथ हैं इस वक्त। मुझे जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आई है अभी। जी खालिद हमीद जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप टाइम दे रहे हैं। खालिद हमीद फारूकी साहब, आज तीसरा दिन है जेनेवा में शाम के तनाज़े से मुतल्लिक मुज़ाकिरात का, कोई पेशरफ्त हुई है? देखें, एक तो ये है कि ये मुज़ाकरात बराह रास्त नहीं हो रहे, दोनों पार्टियां वहाँ मौजूद हैं नेसियों द पैले में, जो कि पैलेस ऑफ नेशन कहलाता है, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट काउंसिल का जो ऑफिस है जेनेवा में। दोनों पार्टियों की मौजूदगी में अलग अलग मकामात पर जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं अभी तक, और ये मुज़ाकरात चलते रहेंगे। और जुमे तक जो है वो अपोजिशन ने कहा है कि कोई इसका एक ऐसी सूरत हाल पैदा होनी चाहिए इस प्रॉक्सिमेट मुज़ाकरात के नतीजे में कि ऐसा लगे कि असद जो हुकूमत है वो किसी सलूशन की तरफ जाना चाहती है। उनकी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव है और बार बार वो धमकी दे रहे हैं कि वो बाइकआउट कर देंगे इन मुज़ाकरात का। इस दबाव में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। और आप जैसा कि शाम में अभी सुसाइड बॉम्बिंग हुई है जिसमें 60 लोग डेमास्कस में मारे गए हैं, इससे जाहिर है कि दोनों पार्टियों पे दबाव ज़्यादा बैनुल-अक़वामी दुनिया का बढ़ गया है। इसके अलावा कोई चारा तो है नहीं कि कोई ना कोई नतीजा निकाला जाए, लेकिन जिस तरह की पोजीशन ली हुई है दोनों पार्टियों ने, और जो अब ये रूस पर ख़ास तौर पर मुनहसर है कि वो असद रजीम को किस हद तक कन्विंस करता है कि वो एक सलूशन की तरफ जाएं और कोई ना कोई रास्ता निकालें। अभी फिल वक्त ये कहना कब्ल वक्त है कि इस सूरत हाल में किसी किस्म के कोई नताइज बहुत जल्द निकलने की तवक्का है, इसमें अभी महीने लगेंगे। ओके, और कन्फ्यूजन भी हमें काफ़ी हद तक खालिद फारूकी साहब नज़र आ रही है। सदर बशारुल असद का जो डेलीगेशन जेनेवा में मौजूद है, कल रात को उन्होंने एक बयान दिया है कि वो किसी भी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकिरात बातचीत के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो करेंगे। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि दहशतगर्द ग्रुप से बशारुल असद की जो हुकूमत है उनका मुराद क्या है और किसके साथ वो बातचीत करने के लिए तैयार है इस वक्त? देखें, वो जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें जाहिर है कि ज़्यादा ग्राउंड गेन करना है मुज़ाकरात की मेज़ पर। इस बयान का तो ये एक मकसद बनता है। और दहशतगर्द, वो अपना जो उनका पब्लिक रिलेशनिंग की एक्सरसाइज है दुनिया भर में, जो यहाँ जो वाक़या हुआ है जिसमें 60 लोग मारे गए, जिसमें बहुत सारे सिविलियन लोग मारे गए फ्रूट मार्केट में, जो कि बिल्कुल मुतसल थी उस फौजी बैरक से। उस वाक़े को इस्तेमाल करते हुए असद जो रजीम है वो प्रोपेगेंडे का ग्राउंड जो है वो हमवार कर रही है। और उन्होंने एक बार फिर दुनिया पे वाज़े किया है कि दाइश, अलकायदा और इस तरह के जो इंतहा पसंद ग्रुप हैं वो उनके मुखालिफिन में शामिल हैं, और इसलिए वो इसी तरह वो इस पर्टिकुलर उनसर को लेते हुए कुछ और ग्राउंड गेन कर रहे हैं अपोजिशन के ऊपर। तो इस स्टेटमेंट का तो ये मकसद है, लेकिन जाहिर है कि वो मुज़ाकरात में इंगेज रहना चाहते हैं। उनका इंटरेस्ट इसमें है कि मुज़ाकरात में वो इंगेज रहें और अपने आप को सस्टेन करें, और इस हद तक सस्टेन कर लें कि वो दाइश को और अलकायदा को और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, इसके अलावा जो उनकी अपोजिशन जो ग्रुप कर रहे हैं, उनको ज़्यादा टाइम न दें, बल्कि वो बदतदरीज कमज़ोर होते चले जाएं। ओके, खालिद फारूकी साहब और बाबर रियाज साहब दोनों हमारे साथ रहिए। हमें मुश्ताक मेहर साहब ने भी पाकिस्तान से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक मेहर साहब।
جی وعلیکم السلام جی مشتاق مہر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جبکہ جنیوا میں شام کے تنازع کے حل سے متعلق بات چیت جو ہے اس کا تیسرا دن ہے، کل شام میں ایک دن میں 3 دھماکے ہوئے اور بتایا جا رہا ہے کہ 60 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اس ایک دن میں. یہ بتائیے گا، اس کی ذمہ داری بھی اگر ہم دیکھیں داعش نے قبول کی ہے. داعش جو ہے اس کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے بتائیے گا داعش کیا پیغام دینا چاہتا ہے ان دھماکوں سے؟ بنیادی طور پہ داعش جو ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان حملوں سے باز نہیں آئیں گے اور ہم کسی پیسفل ریزولوشن کی طرف نہیں جائیں گے. داعش کو کافی سپورٹ مل رہی ہے مڈل ایسٹ میں. ایک تو سعودی اور ایران کا جو جھگڑا ہوا ہے اس میں بڑی حد تک داعش سمجھتی ہے کہ جو کنزرویٹو مسلم کنٹریز ہیں وہ داعش کو سپورٹ کرتے ہیں. پھر ترکوں کا جو کردوں کے خلاف ایکشن ہے اس سے داعش سمجھتی ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ مدد ملے گی. اور پھر ایک بڑی حد تک جیسے ہمارے کمنٹیٹر کہہ رہے تھے کہ جو ریڈیکل سوشلسٹ کنٹریز جیسے چائنا ہے، رشیا ہے یا نارتھ افریقہ کے سوشلسٹ اسلامک کنٹریز ہیں جو سیریا کی رجیم کو سپورٹ کرتے ہیں، تو داعش یہ سمجھتی ہے کہ شاید الٹیمیٹلی پولیٹیکل لیول پہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ساری دنیا میں چینج آ رہی ہے اور وہ چینج جو ہے وہ سوشلسٹ ریڈیکلائزیشن کی ایلیمینیشن میں ہے. یہ سارے مفروضے ہیں. داعش کو گراؤنڈ پہ کافی حد تک تقویت ہے اور یہ تمام تر جو ایئر فورس استعمال کی گئی ہے یا جو حملے کیے گئے ہیں وہ بھی داعش کو ختم نہیں کر سکے اور ان کا اثر جو ہے وہ کم نہیں کر سکے. اور جو ایریل بمبارڈمنٹ ہوئی ہے اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی کافی انوائنس ظاہر کی ہے اور اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی کافی ہوا ہے. اور ویسٹ بھی جو ہے ویسٹرن یورپ خاص طور پہ وہ ایئر فورس کے یوز کے خلاف ہے. تو اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ شاید رشیا، چائنا، ایران اپنی جو ان کی اگریسونیس ہے اس میں تھوڑی بہت کمی لائیں اور داعش کو اور جو کنزرویٹو فورسز اس ریجن میں کام کر رہی ہیں ان کو تھوڑی بہت تقویت یا سپورٹ ملے. جی مشتاق احمد مہر صاحب، آخری سوال آپ سے میں افغانستان کے حوالے سے کرنا چاہوں گی. وہاں بھی ایک دھماکہ جو ہے آج ہوا ہے افغانستان میں اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 10 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور یہ اس کی ذمہ داری بھی افغان طالبان نے قبول کی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 فروری کو اب سے 5 دن بعد جو افغان پیس ٹاکس ہیں اس کا 3rd راؤنڈ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونا ہے. تو اس یہ پوری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور ان حالات میں پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں اس ٹاک سے جو ابھی جس کا 3rd راؤنڈ ہونا ہے؟ پاکستان کی سول سوسائٹی میں عام امپریشن ہے کہ یہ جو ٹاکس ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گی، اس لیے کہ پاکستان کا انفلوئنس طالبان پہ بہت کم ہے اور طالبان جو ہے افغانستان کے اندر وہ میسو قسم کی پروگرس کر رہے ہیں. 6 یا 7 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ آلریڈی ٹیک اوور کر چکے ہیں اور وہ کافی امپورٹنٹ ڈسٹرکٹس ہیں. اس کے علاوہ جو طالبان فیکشنز ہیں جو جہادی ایلیمنٹس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اتنی بڑی فورسز کا مقابلہ کیا ہے تو اس میں 146 کنٹریز اکٹھی ہوئی ہیں، ہمیں ڈیفیٹ نہیں کر سکی. تو یہ اکیلے امریکن 10,000 فورسز یا افغان فورسز کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ تمام فارن فورسز کو نکل جانا چاہیے تاکہ انہیں فری فیلڈ ملے. تو یہ دھماکے تو ہوتے رہیں گے لیکن اگر ریجنل کنٹریز جس میں خاص طور پہ ایران، چائنا، رشیا، پاکستان، اگر ترکی یہ مل کے کوئی ریجنل فورس بنائیں اور ان کی کوئی مدد کریں اور امریکن فورسز کو منیمائز کیا جائے یا وڈرا کیا جائے تو کوئی چانس بن سکتا ہے. اس لیے کہ ریجنل فورسز جو اسلامک کنٹری سے گیدر کی جائیں گی
ان کا تھوڑا بہت زیادہ ریسپیکٹیبلٹی ہوگی, زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہوگی, لیکن پیور امریکن فورسز کا رہنا اور پریزیڈنٹ غنی کا وہاں پہ 5 سال کا حکومت کرنا مجھے کافی مشکل لگتا ہے. جی بہت شکریہ مشتاق احمد مہر صاحب, ہماری طرف سے اللہ حافظ. آپ خالد حمید فاروقی صاحب ہمارے ساتھ رہیے. ایک اور معروف تجزیہ نگار خالد فاروقی صاحب نے بھی ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے. پاکستان کی جو سچویشن ہے اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی, لیکن بابر ایاز صاحب آپ کو ایک سوال آپ سے, اس سے پہلے کہ آپ سے ہم اجازت لیں, وہ یہ کہ بوکو حرام نے بھی کچھ حملے کیے ہیں کل نائجیریا میں, اور وہاں پہ 50 افراد جو ہیں بتایا جا رہا ہے ان کو چند گھنٹوں میں ان کی ہلاکت ہوئی ہے. یہ بتائیے گا بوکو حرام عالمی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے اور کس طرح اسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اس سے پہلے کہ ہم بوکو حرام جائیں, جی یہاں جو بات پہلے ہو رہی تھی, چاہے وہ جو ہے شام کے بارے میں یا افغانستان کے, جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو جو وارنگ پارٹیز ہوتی ہیں وہ لڑائی کو تیز کر دیتی ہیں تاکہ ٹیبل پہ وہ زیادہ سے زیادہ کنسیشن حاصل کر سکیں. تو یہ تو ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا, ایک چیز. دوسرا یہ کہ طالبان بڑی فورس ہو سکتے ہیں, مگر طالبان پاکستان کی مدد کے بغیر کوئی خاطر خواہ جو ہے مقام حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو جگہ چاہیے جہاں سے وہ جا کر حملے کریں ان کو جو ہے. اور اگر اس وقت پاکستان کو اپنی سلامتی چاہیے تو پاکستان کو طالبان کو فورس کرنا پڑے گا کہ وہ ایک کوئی مذاکرات کے ذریعے حل نکالیں, ورنہ پاکستان بھی جو ہے وہ ایک قسم کے جو ٹینشن کا شکار رہے گا, اور جو ٹیررزم ہو رہا ہے وہ جاری رہے گا. اور اسی طرح سے جو شام کا معاملہ ہے اس میں بھی جن لوگوں کا ذکر پہلے انہوں نے داعش اور اپنا کیا نام ہے القاعدہ کا کیا, ان سے تو مذاکرات ہو نہیں سکتے کیونکہ ان سے لاجیکل ڈفرینس ہے, اور ان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ کسی طرح بھی کسی کو قابل قبول نہیں ہے سوائے ان کے اپنے خود کو. تو وہ تو ان سے مذاکرات نہیں, ان سے تو لڑائی کر کے ہی ان کو ساتھ ٹھیک کیا جائے گا. اب بوکو حرام کا جہاں تک معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں وہ تو افریقہ کو تھریٹ ہے, اور افریقہ میں نہ صرف وہ بلکہ وہ الشہاب والے جو ہیں جو کینیا میں جا کے لوگوں کو مار رہے ہیں. ابھی افریقن کانفرنس بھی ہو رہی تھی جس میں وہ لوگ طے کر رہے تھے کہ ہم سب افریقن ملک مل کر اس قسم کی فورسز جو ہیں ان کا مقابلہ کریں. تو یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اور اس کے ساتھ جو ٹیررزم ہے, چاہے وہ بوکو حرام ہو, چاہے وہ پاکستان کے طالبان ہوں, چاہے وہ جو ہے مختلف جہادی گروپ ہوں, کہیں بھی اس کے تو ایک قسم کا ان سے نہ صرف ویسے ڈیفیٹ کرنا بلکہ ایڈیولوجیکلی بھی جو ہے اسلامک فورسز کو اور اسلامک ملکوں کو ایک نیا نیریٹو کنسٹرکٹ کرنا, کیونکہ اسلام میں ایج آف ریزن آیا ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو اب اس کو جب تک کہ چینج نہیں کریں گے اور سوچ بوجھ کے اور وہ باتیں نہیں کریں گے تو جب تک تو ان لوگوں کو مقام رہے گا, ان کی اپنی اسپیس بھی رہے گی, اور یہ انتہا پسندی جو ہے اس کو فروغ بھی دیتے رہیں گے. بہت شکریہ بابر ایاز صاحب آپ ٹائم دینے کا. تھینک یو سر, ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور خالد فاروقی صاحب, لاہور کے جو خالد فاروقی صاحب ہے, آپ سے پاکستان کے جو حالات ہیں اس پہ میں سوال یہ کرنا چاہوں گی. آج بتایا جا رہا ہے جنرل راحیل شریف اور وزیر اعظم نواز شریف کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایک دفعہ پھر کہا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد جو تعلیمی اداروں کے لیے بچوں کے لیے خطرہ ہے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا, اور یہ کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. لیکن یہ بیانات اگر ہم دیکھیں تو کوئی نئے نہیں ہے, یہ بیانات بار بار آتے ہیں چاہے وہ پاکستان کی عسکری قیادت ہو یا سویلین قیادت. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاکستانی اسٹیٹ پر یہ کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ بہت اچھی پالیسی انہوں نے بنائی لیکن اس پہ عمل درآمد جو ہے اس طرح نہیں ہو رہا ہے جس طرح ہونی چاہیے. تو پھر اس کو ہم کیا کہیں ایسے بیانات کو؟ کیا اس کو یہ حکومت کی منافقت ہے یا ان کی بے بسی اس کو ہم کہہ لیں؟ کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے, اس میں بعض جگہوں پہ آپ بے بسی کا جو لفظ بولا وہ تو درست ہو سکتا ہے, منافقت جو ہے وہ تھوڑا سا سخت لفظ ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کی جو مجموعی ایک اپروچ ہے, ظاہر ہے کہ سیاسی قیادت بھی وہیں سے آتی ہے,
اور سیاسی قیادت میں جو چہرے ہمارے سامنے آتے ہیں ان کی کئی جگہ پہ ہمدردیاں ہوتی ہیں، اور بالخصوص جب پاکستان میں رائٹ ونگ کی پارٹیز جو ہیں وہ برسر اقتدار ہوں یا جب وہ اپنی طاقت میں ہوتی ہیں تو وہ اپنے لوگوں کو جن کا اور ان کا بہت زیادہ انحصار مذہبی طبقات پر رہا ہے، اور مذہبی طبقات میں جو ہمارے وہ علماء بالخصوص جو تھوڑے ریڈیکل ہیں یہ بہت سپورٹ فراہم کرتے رہے ہیں. جیسے پاکستان میں جب فرقہ واریت شروع ہوئی اور ضیاء الحق کے دور کے بعد جو ہمیں یہ تحفہ ملا تو اس میں ایک طرف دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ آ گئے، دوسری طرف اہل تشیع تھے، پھر یہاں اہل حدیث بہت طاقت پکڑ گئے. بریلوی مکتبہ فکر کی اکثریت ہے لیکن وہ ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں. یہ جو دو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کی سپورٹ بھی اگر ہم آج کی حکمران جماعت کی مسلم لیگ نون کی بات کریں تو ان کو حاصل رہی ہے. تو ایک ہمدردیاں ہوتی ہیں، اور پھر بھی ایک مسلم لوگ جس طرح کی یہاں پہ سوچ رکھتے ہیں اس میں اگر آپ کسی بھی شخص کو اٹھا کے دیکھ لیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ متشدد سوچ جو ہے، انتہا پسندی کی سوچ جو ہے وہ جنم لے چکی ہے. اس کی ریزن خواہ وہ کوئی بھی بتائے لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی سوچ ضرور ہوتی ہے. سو ہمارے یہاں پہ ہمدردی کی ایک لہر ضرور ہے، اور لہر میں اگر شدت آئی ہے تو اس لیے کہ وہاں ہمارے عسکری ادارے جو ہیں اس کے خلاف ہوئے ہیں، ورنہ لوگوں کے اندر جو ایک جو پہلی والی سوچ تھی وہ ضرور موجود ضرور ہے. سو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہمدرد جہاں جہاں طاقتور ہوتے ہیں، جہاں جہاں وہ اعلیٰ عہدوں پر ہوتے ہیں، وہاں وہ ان چیزوں کو روکنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. اس لیے جو نیشنل ایکشن پلان جیسے جس طرح کا آپ نے بتایا کہ بڑا اچھا منصوبہ تھا، یقینی طور پہ بہت اچھا تھا، اسی لیے اس پر عمل درآمد اتنی کامیابی کے ساتھ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ کے دشمن ایلیمنٹ ہیں ان کے خلاف شفاقی سے کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو اسٹیٹ کے ایلیمنٹ یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف جتنی شفاقی کی اسٹیٹ کی طرف سے ضرورت ہے، جتنی سختی کی اسٹیٹ کی طرف سے ضرورت ہے وہ نہیں ہوتی. اس میں نرم گوشہ ضرور آ جاتا ہے. پھر یہ سوچا جاتا ہے کہ کل کو ہم اس کو فیس کیسے کر سکیں گے اگر ہم کامیاب نہ ہوئے. جیسے ابھی ایک بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا طالبان پر اثر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا طالبان پر اثر ایک مختلف اینگل سے ہے، لیکن طالبان کی سوچ کا اثر پاکستان کی ریاست پہ ضرور پڑ چکا ہے، اور ہمارے ریاستی ادارے اس سے نکلنے کی اگر کوشش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں کامیاب ہو جائے. لیکن جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ اس سوچ کا شکار ہو چکی ہے. اس لیے کیونکہ منافقت یہاں پہ آ جاتی ہے، ان لوگوں کے خلاف، ان ایلیمنٹس کے خلاف ایک باقاعدہ طور پہ جس کو ہم اردو میں عزم صمیم کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا. اس لیے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ایک سافٹ کارنر رہتا ہے، اس لیے ان کو راستہ مل جاتا ہے، اسپیس مل جاتی ہے. یہ ریزن ہے محض. جیسے آپ دیکھیں کہ مولوی عبدالعزیز کو نہیں پکڑا جا سکا، ان کے آج ضمانت بھی کینسل ہوئی ہے، ان کی ضمانت کی جو درخواست انہوں نے دی تھی وہ نہیں مانی گئی، عدالت سے حاضری کی استثناء تھی وہ بھی نہیں مانی گئی. لیکن یہ کوئی آپ کی نظر میں ایک پازیٹیو پیش رفت اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ یہ پازیٹیو پیش رفت بہت چھوٹے لیول پہ ہے. اس لیول کو ہم مجموعی طور پہ نہیں لے کے جا سکتے. کل کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ مولانا عبدالعزیز کے جو ہمدرد ہیں ان کے لیے دوسرا راستہ کیسے نکالتے ہیں. مولانا عبدالعزیز کو پاکستان میں یہ بات بہت عام ہے کہ چودھری نثار مولانا عبدالعزیز کی گرفتاری میں ایک رکاوٹ ہے. چودھری نثار پھر مولانا عبدالعزیز کو ایک بارگیننگ کے ذریعے اس طرف لے کے کہ اچھا آپ فیس سیونگ کے لیے، ہماری بھی فیس سیونگ کے لیے آپ جائیں کورٹ سے ضمانت کروا لیں. سو وہ ضمانت کے لیے گئے. اب ایک لوئر لیول کی کورٹ ہے جس نے وہ درخواست ریجیکٹ کی ہے. دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا اسٹیٹ ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے، ایکشن لینے میں کامیاب ہوتی ہے، اور اگر ایکشن لینے میں کامیاب ہوتی ہے تو اس کو کس حد تک لے جاتی ہے. سرے عام ایک شخص پھرتا ہے، سرے عام جو طاقتور لوگ پھرتے ہیں، ہماری اسٹیٹ خاموش رہتی ہے، بے بسی کا اظہار کرتی ہے. یہاں آ کے پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ کون سے لوگ کن کے ہمدرد ہیں، کن کن لوگوں کو بچایا جانا ہے، کن کے خلاف ایکشن ہونا ہے، کن لوگوں کو مارنا ہے، کن کو چھوڑ دینا ہے. یہاں پہ اسٹیٹ جو ہے یہاں یہ ڈیسیجنز ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. بالکل بے حد شکریہ خالد فاروقی صاحب. خالد حمید فاروقی صاحب آپ کے پاس 1 منٹ ہے. یہ بتائیے گا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے جو وہ نہیں کر رہا ہے آپ کی نظر میں؟ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت جو ہے وہ آنے والی ہے. اس کی وجہ جو ہے مشرقی افغانستان میں داعش نے فٹ ہولڈ کیا ہے، اور وہاں پر سینکڑوں داعش کے لوگ پہنچے ہیں، اور انہوں نے اپنی کارروائیاں القاعدہ کے ساتھ مل کر اور جو بھی ان کے ہم خیال لوگ ہیں وہاں پر انہوں نے جمع ہونا شروع کر دیا ہے. پاکستان کو پہلے بھی افغانستان سے جو ہے شکایت رہی ہے کہ کنر کے علاقے میں خاص طور پر جو ہے افغان جمع تھے اور ایکسٹریمسٹ جمع ہو رہے ہیں. پاکستان کو انتہائی تیزی سے اب ایکٹ کرنا ہوگا. ایک طرف تو مشرقی افغانستان
میں جو افغان حکومت سے جو 6 فروری کو مذاکرات ہوں گے اس میں بالکل طے کرنا ہوگا. اور دوسری طرف پاکستان کو یہ صحیح خالد فاروقی صاحب نے لاہور سے صحیح کہا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ جس طرح مظاہرہ کر رہی ہے عبدالعزیز کی گرفتاری کے سلسلے میں اس سے اسٹیٹ کی وہ کمزوریاں ظاہر اپیرنٹ ہو گئی ہیں جس سے ان دہشت گردوں کو اور انتہا پسندوں کو بہت حوصلہ ملتا ہے. جی بے حد شکریہ جی خالد حمید فاروقی صاحب، بہت شکریہ. ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے پروگرام کا، اور خالد فاروقی صاحب لاہور سے آپ کا بھی شکریہ. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.